अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने बहुत अरसे बाद आई हूँ कोई दीन की बात लेके। आप प्लीज़ ये वक्त निकाल के सुन लीजिएगा, इसमें आपको भी अजर होगा और आपकी मालूमात में भी कुछ इजाफा होगा और आपका यकीन भी अल्लाह की तरफ बढ़ेगा। बेशक आप अल्लाह ताला पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हो, लेकिन कुछ बातें ऐसे होती हैं जो हकीकी तौर पे गुजरी होती है और वो बंदा आपके साथ शेयर करना चाहता है, और उससे जब आप सुनते हो ना तो आपका यकीन और ज़्यादा पुख्ता हो जाता है अल्लाह ताला पे। तो बस वही बात है। मैं यहाँ पर एक मियाँ बीवी की कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ जो एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। बस फ़र्क इतना था कि बीवी ज़्यादा अपने शौहर से मोहब्बत करती थी और शौहर थोड़ा कम करते थे। और उस औरत के दिल में हमेशा ये ख्याल आता था कि अगर हम अल्लाह के सामने किसी इंसान के लिए रोए तो क्या अल्लाह ताला नाराज़ तो नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं। वो तो बहुत खुश होता है कि उसका बंदा उसके सामने बैठे उसे फरियाद कर रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। बल्कि ऐसे मामलों में तो अल्लाह ताला को हम अपना दोस्त बना लेते हैं और अल्लाह ताला हमारे उतने ही करीब हो जाते हैं। हमारा काम है सिर्फ मांगना और उसका अता करना। और क्या आप जानते हो मोहब्बत क्या है? किसी को हर नमाज के बाद अपने अल्लाह से उसे मांगना, इसको मोहब्बत बोलते हैं। और फिर रात का आखिरी पहर था, मैंने उसे भुलाने के इरादे के साथ वज़ू किया, 2 रकात नमाज अदा की। दुआ के लिए हाथ उठाते ही ज़ुबान से निकल आया, या अल्लाह हमें मिला दे। सुभान अल्लाह। उसने क्या इरादे से हाथ उठाया और उसकी ज़ुबान से क्या निकल आया? जो ज़ुबान से निकला वो अल्लाह की तरफ से था, क्योंकि अल्लाह ताला उस औरत की ज़ुबान से उसके शौहर का साथ मांगना चाहते हैं। इसलिए उस औरत की ज़ुबान से वही निकला जो अल्लाह ताला ने चाहा। ये हमारा मालिक होता है, हमारा अल्लाह ताला जो लोगों को हमारी ज़िंदगी में लाता है और हमारे दिलों में इनकी मोहब्बत डालता है। वही हंसाता है, वही रुलाता है, वही मुर्दा हुए दिलों को मोहब्बत से ज़िंदा करता है, और वही इन लोगों को फिर हमारी ज़िंदगी से ले भी जाता है। जब अल्लाह हमें उस चीज़ से आजमाता है जिसे खोने का हम सोच भी नहीं सकते, तब वो अपनी मदद भी उन ज़रियों से भेजता है जो हमारे इल्म में भी नहीं होती। जब हम तवक्कल करते हैं तो अल्लाह ऐसे पोशीदा तरीक़ों से हमारा काम करता है जिन्हें ना हम देख पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। और हासिल ला हासिल कुछ भी नहीं, बस बात उसकी हुक्म की सारी है। उसने इंतज़ार की घड़ी तुम्हारी बेहतरी के लिए बढ़ाई है। अल्लाह तुम्हारे दिल नहीं बदल रहा, क्योंकि वो तुम्हारी रज़ा में राज़ी है। कोई तो वजह है जो तुम्हारी ज़ुबान पे वो एक ही दुआ बार बार लेकर आता है अल्लाह ताला। फ़िक्र ना करो, अल्लाह तुम्हें हर उस चीज़ से नवाजेगा, हर उस चीज़ से जिसके लिए तुम्हारा दिल तरसता है, जिसके लिए तुम रात भर सो नहीं पाती, जिसके लिए तुम्हारा दिल में बेसुकूनी है, जिसके लिए तुम सजदों में बच्चों की तरह रोती हो। तुम उस पर इतना यकीन रखो तो वो कैसे मायूस होने देगा तुम्हें। और वो औरत क्या कहती थी हर वक्त कि मैं इसे खोने से हमेशा डरती थी। हर बात पे इसे कहती थी, वादा करो तो मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। मुझे लगता था मेरा सारा सुकून इसी के पास है। जब वो मेरे पास होता था मुझे किसी की और ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी। उस औरत को अपने शौहर की खातिर सब कुछ मंजूर था और उससे हमेशा वादा लिया करती थी
اور پھر اس کا شوہر اس کے کہنے پہ وعدہ بھی کرتا تھا اور وہ بیوی اس پہ یقین بھی کر لیتی تھی، پر یہ بھول گئی تھی کہ انسانی ذات پہ کبھی بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر بھروسہ کرنا ہے تو بس اپنے اللہ پہ کرو، کیونکہ اللہ کی محبت میں بہت سکون ملتا ہے۔ پر ہم اللہ پہ زیادہ بھروسہ کرنے کے بجائے اس انسان پہ بھروسہ کر بیٹھتے ہیں جو وعدہ خلافی کر جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اسے وہ سب چھین لیتا ہے۔ اور پھر وہ بیوی اسے کھونے کے بعد جب وہ طویل سجدوں میں جانے لگی تو جیسے اسے پوری دنیا مل گئی ہو، اور پھر میں نے خدا سے اس کی سلامتی، کامیابی اور خوشیوں کی دعائیں مانگی، اور اس قدر یقین کا احساس محسوس ہونے لگا جیسے کوئی میرے سامنے بیٹھا میری دعاؤں پہ کن لگا رہا ہو۔ اور ایک اور چیز، جہاں آپ نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، یہ سن کر بھی برداشت کر لینا، جو آپ کو چھوڑ کر گیا وہ آپ کا کبھی تھا ہی نہیں۔ اور ایک اور چیز، جو آپ کو چھوڑ کے کسی اور کا ہوا نا تو اس کا بھی نہیں ہے، اس کو بھی چھوڑو، وہ خود کا بھی نہیں ہے۔ جہاں اتنے مخلص پیار ملنے کے بعد پیار کو جب انکار کرے تو کیا تم خود کے ہو؟ نہیں، تم خود کو کھو چکے ہو اس بھیڑ میں، اس دنیا میں، اس دنیا کے رنگوں میں۔ جب تم اس بھیڑ سے باہر نکلو گے نا، یا نکلنا چاہو گے، تو سب سے زیادہ تکلیف اس پہلے والے انسان کو سوچ کر ہوگی جسے تم نے چھوڑا تھا۔ اور جب اللہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے نا تو پہلے اسے گراتا ہے، پھر اس کو اس کے عیب دکھاتا ہے، اور توبہ کی توفیق تو تب تک نہیں ملتی جب تک اللہ خود معاف نہ کرے۔ اور جب تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاؤ تو سمجھو اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ تم توبہ کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وہ غصہ نہیں ہوتا، وہ تو بہت پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہارے اس ٹوٹے ہوئے دل کو دوبارہ سے جوڑے گا، اور ان کے سامنے کھڑا کرے گا تمہیں، جنہوں نے تمہیں اتنا توڑا کہ بس۔ اور یہ یاد رکھنا، اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا، ہر کام میں اللہ کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ کوئی چیز تم سے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نوازے گا، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ یہ تو اس کی ہی حکمتیں ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس ہمیں آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے، اور پھر دعائیں، التجائیں سب وہ سنبھال کے رکھتا ہے، اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کیوں نہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ کے حکم پہ اپنا سر جھکا دیں، اللہ کی رضا پہ کیوں نہ ہم راضی ہو جائیں۔ اور کیا پتا کہ آپ کو ایک پھول کی جگہ آپ کو پورا باغ دے دے۔ اور کیا آپ جانتے ہو کہ کن کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں؟ یقین والوں کی دعائیں۔ ایسے یقین والے جو دعا تو مانگتے ہیں لیکن پھر مانگنے کے بعد شکایتیں نہیں کرتے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، اس کی کیوں ہوگی قبول، میری کیوں نہیں ہو رہی، میں تو اس سے زیادہ نمازی ہوں، اس کی کیوں ہو رہی ہے، میری کیوں نہیں ہو رہی۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، شک نہیں آنا چاہیے، پورا اعتماد ہونا چاہیے، پورا یقین ہونا چاہیے دعا کے مانگنے میں۔ دعا مانگ کے آپ اللہ تعالیٰ سے بات شکایتیں نہ کریں، اور قبولیت کا یقین رکھیے، اور یہ بھی سوال نہ کیجیے کہ کیا ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔
کیونکہ یقین میں سوال نہیں ہوتا، یقین تو بس ایک یقین ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ صبر کرو، بے شک اللہ وعدوں کا سچا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کا کہا ہے۔ بس آپ کو اتنا پختہ یقین رکھنا ہے اللہ پہ کہ ایسے لوگوں کو آپ کے یقین کو دیکھ کر ہی ہار مان جائے۔ مجھے بھی اللہ پہ اندھا بھروسہ ہے، یہی اندھا بھروسہ آپ کو صحیح منزل میں پہنچائے گا۔ یقین رکھو اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ یقین اور صبر رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کی تلاوت کرے، صدقہ دے، دوسروں کو معاف کرے، بے شک غلطی آپ کی ہو یا نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے اور توبہ استغفار کرے اور صدقہ بہت کریے، تو دیکھنا آپ کی مشکلیں کیسی حل ہوگی، آپ کی مشکلیں کیسی آسانی میں بدلے گی، آپ کو خود سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پر بات وہی ہے، اللہ پہ پورا یقین رکھیے اور یہ یقین رکھ کے دعا کیجیے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ پر کس لیے محبت کرنی ہے کہ وہی آپ کا اپنا ہے۔ دنیا میں کسی انسان پہ بھروسہ مت کیجیے سوائے اللہ کے، اللہ کبھی آپ کو چھوڑے گا نہیں، میرا یہ ماننا ہے اور میرا بہت یقین ہے میرے اللہ پہ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی صحیح۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں دور کرے اور اس میاں بیوی پہ بھی رحم کرے جو اس دنیا میں ایک دوسرے سے جدا ہے کسی غلط فہمیوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل صاف کرے اور ان کے شوہروں کے دل پہ رحم ڈالے اور اپنی بیوی کو گھر لے جائے۔ میں ہر میاں بیوی کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہر ایک بیوی کو یہ خوش قسمتی دے کہ وہ اپنے شوہر کے پیچھے نماز ادا کر سکے اور پھر وہ ساتھ میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرے، ایک دوسرے کے ساتھ کی، ایک دوسرے کا احساس کرے، پیار کرے، ایک دوسرے پہ رحم بھی کرے، عزت بھی کرے اور ایک دوسرے سے بہت پیار کرے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی صحیح۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری چھوٹی سی بات پسند آئی ہوگی۔ پلیز اسے صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے بھی لوگوں کو پہنچائے گا اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، ہم سب پہ۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے جو میاں بیوی دوسرے سے جدا ہوئے ہیں ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پھر سے ملا دے۔ اور جس عورت کی کہانی میں آپ کو بتا رہی تھی، اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کے شوہر سے ضرور ملا دے انشاءاللہ۔ میری اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حق میں اچھا کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی عورت کی زندگی کو ایسے نہ کر دے کہ اسے اکیلے جینا پڑے۔ اللہ تعالیٰ بس ہر بیوی کو اس کے شوہر کا ساتھ دے اور تا قیامت تک رہے، یہاں تک کہ جنت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہو۔ اور میں بھی یہ دعا کرتی ہوں کہ میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں جاؤں انشاءاللہ، کیونکہ جنت سے خوبصورت اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر آپ کو اتنی راحت ملے گی، جہاں پر آپ کے اپنے آپ کے ساتھ ہوں گے، جہاں پر کوئی تکلیفیں نہیں ہوگی، بس
اللہ تعالیٰ کا دیدار اور ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اور شوہر کا ساتھ، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی ایک عورت کے لیے۔ آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں بہتر کرے، جو بھی کرے بہتر کرے اور بہترین کرے۔ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے جو میں چاہوں گی مجھے ضرور ملے گا، تاخیر ہی صحیح لیکن ملے گا ضرور، کیونکہ میرا پختہ یقین ہے اللہ پہ۔ بہت ٹھوکر کھانے کے بعد اللہ پہ پختہ یقین ہوا ہے میرا، اور میرا یقین ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ میرا ایک دعا کو بار بار مانگنا ضرور ملے گا مجھے انشاءاللہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی صحیح، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مشکلیں آسان کرے، آسانیاں پیدا کرے، اور پلیز میرے شوہر کے لیے دعا کیجیے گا کہ وہ ہمیشہ خوش رہے، ان کی لمبی عمر ہو، ان کی کامیابی کے لیے دعا کرتی ہوں، ان کی سلامتی کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ ہر جوڑے کو سلامت رکھے اور جنت تک پہنچائے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ اور ہر چیز کے لیے شکر ادا کیجیے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔